Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. My name is Abdurrahman and I'm teaching you biology. Students, इस सेशन में हम कंटिन्यू करेंगे with the man's impact on the environment कि इंसान ने उस माहौल का क्या हशर किया है जो अल्लाह ताला ने हमें बहुत सारी नेमतों से आरास्ता करके दिया था। इनमें से चंद इंपॉर्टेंट फैक्टर्स जो हैं इनकी डिटेल्स बोर्ड पे देखते हैं। Alright students, man's impact on environment कि इंसान ने माहौल के ऊपर कौन कौन से असरात मुरतब किए हैं। इसके लिए थोड़ा सा अगर हम हिस्ट्री के ऊपर नज़र दौड़ाएं तो हमें पता चलता है कि साइंसदानों का ये ख्याल है कि इंसान की पहले 6 इकसाम रह चुकी हुई हैं जो इवॉल्व होते होते मौजूदा होमो सेपियंस तक पहुंचे, और जो मौजूदा होमो सेपियंस हैं ये भी 40,000 साल पहले ओरिजिनेट हो चुके हैं। अब ये जो 40,000 साल का सफ़र हमने तय किया और फिर उसके बाद मौजूदा जो टेक्नोलॉजी का दौर हम लोग एंजॉय कर रहे हैं, यहाँ तक पहुँचने के दौरान हमने बहुत सारी चीज़ों को क्रिएट किया और बहुत सारी चीज़ों को डिटीरियोरेट किया। इनमें से एनवायरनमेंट वो सबसे बड़ा फैक्टर है जिससे हमने हासिल तो बहुत कुछ किया और बदले में सिर्फ उसका नुकसान ही किया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, तो ये वन बाय वन डिस्कस करते हैं जी। सबसे पहली चीज एवोल्यूशन। अर्ली मैन हैड अ निच इन इकोसिस्टम एज प्राइमरी कंज्यूमर एंड ईटिंग रूट्स एंड फ्रूट्स, जिसको हमने आगाज में क्या कहा था कि द अर्ली ह्यूमंस दे वर हंटर्स एंड गैदरर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर वो हैं जो हर्बीफोरी कर रहे थे, यानी सिर्फ प्लांट्स और वेजिटेबल्स वगैरह खा के अपनी खुराक की जरूरियात को पूरा कर लिया करते थे। लेकिन फिर उसके बाद शिकार करने की आदत आ गई और प्रीडेटरी मोड में कन्वर्ट हो गए, सेकेंडरी कंज्यूमर्स बन गए इंसान। फिर उसके साथ ही साथ स्टूडेंट्स जो कल्चर वाली बात हम करते हैं कि जब सोसाइटी का आगाज हुआ और इंसानों ने मिलजुल के रहना शुरू किया और जब प्रोफेशंस की बांट कर दी गई कि कोई इंजीनियर बन जाए, कोई डॉक्टर बन जाए और कोई किसी और प्रोफेशन में चला जाए, तो तब से तहजीब का आगाज होता हुआ नजर आता है, जो कि कहा जाता है कि 5,000 साल पहले हो चुका था। ऑलराइट, अब इसमें स्टूडेंट्स जो आखिरी 200 साल यानी मौजूदा वक्त से अगर पीछे चले जाएं तो जो 2 सेंचुरीज गुजरी हैं, यहां पे रेवोल्यूशनरी चेंजेस हमें दुनिया के ऊपर नजर आती हैं, अपनी सोसाइटीज को आबाद करने के लिहाज से और अपनी सोसाइटीज को एनहांस करने के लिहाज से कि जो सहूलतें आज हमें मुयस्सर हैं इसके पीछे इंडस्ट्रियलाइजेशन का बहुत बड़ा किरदार है। लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ ही साथ हमने उन रिसोर्सेज पैदा करने वाले एनवायरनमेंट को बहुत ही बुरे तरीके से नुकसान पहुंचाए हुए हैं। इसमें से स्टूडेंट्स अब देखें हमने क्या किया है कि अपनी इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए और ज्यादा मॉडर्न मेडिसिन में आने के लिए हमने बहुत सारे वसाइल को इस्तेमाल किया और इस्तेमाल करके अपने आप को मॉडर्नाइज करना शुरू कर दिया। ये जो मॉडर्नाइज अब हम एनवायरनमेंट एंजॉय करते हैं, इस मॉडर्नाइजेशन में क्या क्या चीजें थी जिन पे सबसे पहले इंसान ने गौर फिक्र करना शुरू किया। सबसे पहली चीज थी मेकिंग हाउसेस टू लिव। ऑब्वियसली ये मॉडिफिकेशन है कि हमने अपने माहौल को इस तरह से तब्दील करना शुरू किया कि इंसान घर बना के रहना शुरू हो जाए। ऑलराइट, फिर उसके बाद क्लोथ्स टू वियर। अब लिबास और रोटी और कपड़ा और मकान, ये वाली जो बात की जाती है कि रोटी कपड़ा मकान ये तो बुनियादी जरूरियात हैं, तो मकान शेल्टर प्लेसेस वगैरह खुद से बनाने का आइडिया इंसान को आया है, बाकी ऑर्गेनिजम्स अभी तक पीछे हैं। इसी तरह अपना लिबास खुद बनाना ये भी इंसान की तख्लीक है। और फिर उसके साथ ही साथ रिलीजिंग हीट एनर्जी फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स, ये एक खतरनाक चीज भी है, लेकिन एट द सेम टाइम हम ये भी कह सकते हैं कि इन मेजर फैक्टर्स को इस्तेमाल करते हुए इंसान ने अपने आप को इस काबिल बना लिया कि दुनिया में हर तरह के एनवायरनमेंट में अपने आप को एडजस्ट कर सकते हैं। किस तरह से? बाय मॉडिफाइंग इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, इसकी वजह से बहुत सारे मसाइल का भी सामना करना पड़ा, जिन मसाइल में से 2 बड़े मसाइल आपकी किताब में डिस्कस किए गए हैं। द फर्स्ट वन इज पॉपुलेशन एक्सप्लोजन एंड द सेकंड वन इज पॉपुलेशन प्रेशर। इनकी डिटेल्स देखते हैं जी स्टूडेंट्स। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, अब आपको लफ्ज देख के इसकी इंटेंसिटी का अंदाजा हो जाना चाहिए कि आबादी का धमाका। अब यहां पे 2 फैक्टर्स आप लोग समझ सकते हैं कि पहले नंबर पे तो फैल बहुत स्पीड के साथ रहा है और दूसरे नंबर पे ये कि इट हैज अ डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट, तबाहकुन किस्म के असरात इसके मुरतब हो रहे हैं एनवायरनमेंट के ऊपर। किस तरह से इन चीजों को स्टडी किया जाता है उसके लिए स्टूडेंट्स देखें, डेमोग्राफी की एक टर्म यहां पे इस्तेमाल की गई है आपकी किताब में। इसका मतलब क्या है कि ह्यूमन पॉपुलेशन, उसके एट्रीब्यूट्स और वो तमाम फैक्टर्स जो उस पॉपुलेशन को मुतासिर कर सकते हैं, इन सब का एक जगह पे रख के अगर मुतालिया किया जाए तो दिस इज नोन एज डेमोग्राफी। ऑलराइट स्टूडेंट्स, फिर उसके बाद एक अहम जुमला जो टॉप पे मैंने लिखा है कि द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इज द रूट कॉज ऑफ मेनी वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम्स, यानी कि बहुत सारे ऐसे मसाइल जो इस वक्त दुनिया के ऊपर मौजूद हैं, उन तमाम मसाइल की जड़ कौन है? इंसान की आबादी का जरूरत से ज्यादा फैल जाना।
اس کے لیے ایگزامپل جو ہم ڈسکس کریں گے وہ اپنے وطن عزیز کی ڈسکس کریں گے کہ جب پاکستان معرض وجود میں آیا 1947 میں، جب ہم انگریزوں اور ہندوؤں سے آزاد ہوئے ہیں، تو اس کے بعد جا کے ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ اس وقت کی آبادی کتنی تھی، only 32.5 ملین، اور اتنی سی آبادی کے لیے this piece of land it was marvelous blessing. لیکن پھر کیا ہوا، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو آپ کی کتاب کا فیکٹ ہے it says that 150 to 160 ملینز تک انکریز کر گئے، اور اس اضافے کو جو آپ کی کتاب بتا رہی ہے وہ یہ ہے کہ 20 سال میں ہیومن پاپولیشن کا اضافہ جو ہے وہ صرف 2% کی ریشو سے بڑھتا چلا جا رہا تھا، لیکن پھر کیا ہوتا ہے کہ 35 سال کے بعد یہ ڈبل ہونا شروع ہو جائے گی یہ آبادی۔ اب اسی چیز کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو سٹوڈنٹس 2017 کی جو فگرز ہیں ہمارے پاس وہ ہمیں بتاتے ہیں کہ موجودہ جو پاکستان کی آبادی ہے it is 197 ملین۔ alright، ہم ابھی بھی کہہ سکتے ہیں کہ it is not accurate، لیکن سٹل یہ وہ فیکٹس ہیں جو کہ ہمارے پاس کیلکولیٹ کیے جا چکے ہیں سینسس کے بعد۔ alright اسٹوڈنٹس، پھر اب اگر آبادی اتنی زیادہ بڑھ رہی ہے تو آبادی بڑھنے کے ساتھ ساتھ بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ جن کی ڈیمانڈ میں بھی اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ فار ایگزامپل مور پاپولیشن، مور ڈیمانڈ آف فوڈ، اسپیس اینڈ ادر ریسورسز، یعنی اگر انسان پیدا ہو رہے ہیں تو ان کو بنیادی ضروریات پوری کرنے کے لیے بھی کوئی نہ کوئی ذرائع چاہیے، اور وہ وسائل ہم ہمیشہ نیچر سے ہی حاصل کر رہے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے آہستہ آہستہ آبادی بڑھے گی تو اس کی بہت ساری ڈیمانڈز بھی پوری کرنی پڑیں گی۔ alright اسٹوڈنٹس، پھر وہ تمام فیکٹرز جو پاپولیشن ایکسپلوژن کا باعث بن چکے ہوئے ہیں وہ کون کون سے ہیں؟ موجودہ دور کو چونکہ ہم ٹیکنالوجی کا یا بہت ساری سہولیات کا دور بھی کہہ سکتے ہیں، تو آپ سمجھیں کہ پاپولیشن گروتھ از افیکٹڈ بائی انکریز ان لائف ایکسپیکٹنسی۔ اب ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جیسے کہ صحت کا جو ہمارا ڈپارٹمنٹ ہے، اسی طرح میڈیسن وغیرہ، اسی طرح ہمارے ارد گرد رہن سہن کا ماحول یا جسے ہم لیونگ سٹینڈرڈز کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں امپروو کرنے کی وجہ سے جو زندگی کا ایوریج دورانیہ ہے اس کو بھی بڑھایا جا سکتا ہے۔ تو اس وجہ سے اس کا مطلب یہ ہوا کہ اوور آل مورٹیلٹی ریٹ کم ہے، لیکن ایٹ دا سیم ٹائم برتھ ریٹ بہت ہی زیادہ ہے۔ ڈیو ٹو بیٹر لیونگ کنڈیشنز، ایجوکیشن، بیٹر فوڈ اینڈ میڈیسن، جب یہ ساری سہولتیں میسر ہوں گی تو اس کا مطلب ہے کہ انسانی زندگی کا دورانیہ انکریز کر جائے گا، اور اس ڈیوریشن انکریز کرنے کی وجہ سے زمین کے اوپر انسان زیادہ دیر تک سروائیو کریں گے، زیادہ ڈیمانڈز کریں گے، اور اس کی سپلائی دینا انوائرمنٹ کا کام ہے۔ اس کے لیے ہم نے کیا کیا ہوا ہے، اس کو اسٹوڈنٹس یہ جو دباؤ ہم نے انوائرمنٹ کے اوپر ڈالا ہوا ہے ڈیمانڈز کا، دس از نون ایز پاپولیشن پریشر۔ اس میں کون کون سے فیکٹرز ہم نے ڈسکس کرنے ہیں ان کو بھی دیکھتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، سب سے پہلی چیز تو یہ کہ واٹ از پاپولیشن پریشر۔ اب نیڈ ٹو انکریز ایگریکلچر، اب اس کو اگر ہم پہلے سمجھ لیں کہ یہ ہے کیا چیز، کہ اگر انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اضافے کے ساتھ ساتھ جیسے کہ ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ہمارے پاس جو بھی وسائل ہیں ان کا الٹیمیٹ سورس کون ہے، دیٹ از انوائرمنٹ، اور ماحول سے ہی ہم نے یہ ساری چیزیں حاصل کرنی ہیں۔ اگر ہم ماحول سے یہ سب کچھ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ پہلے پاپولیشن کو مینیج کریں اور پھر اس کے بعد اپنی سپلائی ڈیمانڈ چینز کو بھرپور طریقے سے انگیج کرنا شروع کر دیں۔ لیکن یہاں پہ ایک چیز بالکل ہی کنٹرول سے باہر ہے، and that is the root cause of the worldwide problems, and that is overpopulation. alright، اب اسٹوڈنٹس اس میں دیکھیں کہ اگر انسانی آبادی میں اضافہ ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ کن کن چیزوں میں اضافہ ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ انکریز ان ایگریکلچر، انڈسٹریلائزیشن، اور اس کی وجہ سے کیا ہو رہا ہے، ماحول کے اوپر دباؤ بڑھ رہا ہے۔ تو ماحول کے اوپر جو دباؤ بڑھ رہا ہے دس از نون ایز پاپولیشن پریشر۔ alright، اور اس کے کانسیکوینسز میں جو چیز ہم لوگ خود بھی اپنے ملک میں دیکھتے ہیں اور ہمارے بہت سارے ہمسایہ ممالک کے اندر بھی یہ کیسز دیکھے جاتے ہیں کہ اگر آبادی کا تناسب جو ہے وہ کنٹرول سے باہر ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اٹ may cause poverty and burden in developing countries، جس کی وجہ سے اکانومی سٹیبل نہیں ہو پاتی کسی بھی ملک کی، اور تو اور بنیادی ضروریات پوری کرنا حکومت کے لیے ناممکن سے ناممکن تر ہوتا چلا جاتا ہے۔ alright اسٹوڈنٹس، پھر اسی طرح اب انسان زندہ ہے اگر تو خوراک کی بھی ضرورت ہے، تو خوراک کی ضرورت جو ہے یہ بھی سارے کا سارا دباؤ الٹیمیٹلی انوائرمنٹ کے اوپر ہی جا رہا ہے۔ پھر اس کو ٹھیک کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، بیٹر پلاننگ اینڈ پروٹیکٹنگ ریپڈ ڈیگریڈیشن آف انوائرمنٹ کین سیو دا ارتھ۔ اب یہ جو ہمارے پاس کی اسٹیٹمنٹ ہے کہ پہلے نمبر پہ تو ہم ہیومن پاپولیشنز کو پلان کرنا شروع کریں، انسانی آبادیوں کی روک تھام کے متعلق ہم پہلے کیمپینز چلانا شروع کریں، اور پھر اس کے بعد دوسری چیز جس پہ ہم نے غور کرنا ہے
وہ یہ ہے کہ ہم انوائرمنٹل ریسورسز کو کس طرح سے کریٹ، ریجنریٹ اور رینیو کر سکتے ہیں، ان چیزوں پہ بھی غور و فکر کر لیا جائے. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، اب اس کی وجہ سے جو بنیادی طور پہ انسان نے کچھ تبدیلیاں کرنا شروع کی ہیں انوائرمنٹ کے اندر. آپ کی کتاب کہتی ہے کہ کنورژن آف دا نیچرل ٹو آرٹیفیشل مینٹیننس، ایگریکلچر ایکو سسٹمز مس مینجڈ، ٹوٹل پروڈکٹیوٹی از ریڈیوسڈ. اب اس کا مطلب کیا ہے کہ جو قدرتی وسائل والی ایگریکلچرل لینڈز تھیں ان کو فارمز میں اور آرٹیفیشل فرٹیلائزرز استعمال کر کے پروڈکٹیوٹی زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کی جائے گی تو الٹیمیٹلی اس سے بھی نقصان ہی ہوگا. اور پھر اس کے ساتھ جو قدرتی وسائل یا قدرتی سائیکلز ہیں، جب انسان اپنی پیس کے اکارڈنگلی ان کو تیز کرنے کی کوشش کرے گا تو قطعاً جو نیچر کا بیلنس ہے وہ قائم نہیں رہ پائے گا، تو الٹیمیٹلی اس کے بھی بہت سارے نقصان دہ اثرات ہو سکتے ہیں. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، اب اس کے لیے ریزلٹس کے طور پہ جو ایگزامپلز آپ کی کتاب میں مینشن کی گئی ہیں اس میں ڈسٹ باؤل آف نارتھ امریکہ، ڈیزرٹیفیکیشن ان افریقہ اور ڈسٹرکشن آف ٹراپیکل رین فارسٹ، یہ چیزیں، یہ وہ مثالیں ہیں جو ہمارے سامنے موجود ہیں زمین کے اوپر کہ اگر انسانی آبادی کو وقت پہ کنٹرول نہ کیا جائے تو اس کی وجہ سے کیا کیا مسائل پیدا ہو سکتے ہیں. اس کے لیے اسٹوڈنٹس اگر ایک ہم سمپل سی ایگزامپل لینا چاہیں تو آپ لوگ امیجن کریں کہ آپ کے گرینڈ پیرنٹس جس گھر میں رہتے تھے اسی جگہ پہ آپ کے پیرنٹس وغیرہ کے 4-5 بہن بھائی اگر موجود ہیں، وہ بھی اسی سپیس کو آکیپائی کر لیتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ان کی شادی کے بعد وہیں پہ جوائنٹ فیملی سسٹم کے اکارڈنگ 2-2 3-3 بچوں سمیت وہ 4-5 بہن بھائی بھی ایک ہی جگہ پہ رہنا شروع ہو جاتے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ سپیس آہستہ آہستہ کنجسٹڈ ہونا شروع ہو جائے گی، آپ کو وہاں پہ گھٹن کا احساس ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل اسی طرح سے اگر ہم زمین کو اپنا گھر سمجھیں اور ہم انسانی آبادی میں اضافہ دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جتنے مسائل ہمیں معاشرتی اعتبار سے دیکھنے پڑ رہے ہیں، بہت سے ممالک میں آپس کا جو کمپٹیشن دیکھنے کو مل رہا ہے، بہت ساری جگہوں پہ بلا وجہ جنگیں جو چھڑی ہوئی نظر آ رہی ہیں، یہ اصل میں اسی وجہ سے آغاز ان کا ہوا ہے کہ سپیس کو مینج نہیں کیا گیا اکارڈنگ ٹو دا ہیومن پاپولیشن، اور ہیومن پاپولیشن کو کنٹرول نہیں کیا گیا اکارڈنگ ٹو دا اویلیبل سپیس اینڈ ریسورسز. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، پھر اس کے بعد امپورٹنٹ شارٹ کوسچن ہے جو آپ کے سلیبس میں شامل ہے کہ کیا کیا ریزنز ہیں اوور پاپولیشن کے. تو اس میں وہی تمام تر سہولیات جو ہمیں ماڈرنائز اور پروگریسڈ کنٹریز میں ملتی ہیں: ڈیزیز پریونشن، میڈیسن، پرسنل ہائیجین، امپروو نیوٹریشن، لیونگ سٹینڈرڈز، چائلڈ کیئر، میٹرنٹی. یہ وہ مسائل ہیں کہ جو کسی بھی حکومت کی ذمہ داری ہے اپنی عوام تک پہنچانا، لیکن عوام کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ پہلے سے آگاہ ہو ان سب چیزوں سے کہ پہلے خود کنٹریبیوٹ کرنا ہے اور پھر اس کے بعد ایکسپیکٹ کرنا ہے ان تمام تر سہولیات کے لیے. پھر اسی طرح ویلفیئر سروسز جو بہت ساری جگہوں پہ ہمارے ملک میں بھی اویلیبل ہیں، لیکن اویئرنیس نہ ہو پانے کی وجہ سے بہت سارے لوگوں کا ان کا علم نہیں ہے، تو اس وجہ سے اویئرنیس کیمپینز کا بھی حصہ بنے، دوسرے لوگوں تک یہ تمام سہولتیں پہنچائیں اور یہ انفارمیشن بھی پہنچائیں کہ کس طرح سے حکومت کی دی گئی سہولتوں کو اویل کیا جا سکتا ہے. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، پھر جو اثرات ہمیں نظر آ رہے ہیں یا جو نتائج مرتب ہو سکتے ہیں اوور پاپولیشن کی وجہ سے، وہ کیا کیا ہیں؟ اوور کراؤڈنگ سب سے بڑا مسئلہ. جتنے بھی میٹروپولیٹن سٹیز اس وقت دنیا میں موجود ہیں، ایسے شہر کہ جو انٹرنیشنلی فیمس ہیں، جیسے ایون لاہور، اسلام آباد، کراچی کی ہم بات کرتے ہیں تو آپ لوگوں کو سڑکوں کے اوپر ٹریفک کا ایک ہجوم نظر آتا ہے اور اس کی وجہ سے ان آرگنائزڈ ٹریفک جیمز اور بلاکیجز وغیرہ بھی نظر آتی ہیں. تو بنیادی طور پہ یہ مسئلہ کیا ہے؟ آبادی کا ضرورت سے بڑھ جانا اور وسائل کا بیجا استعمال. اس میں ایک اور فیکٹر اسٹوڈنٹس اگر ہم شامل کریں تو وہ یہ بھی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جن کی افورڈیبلٹی ہے، ضروری نہیں ہے کہ ایک بچے کو پک اینڈ ڈراپ کے لیے ایک علیحدہ سے گاڑی لے دی جائے، اس کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ وغیرہ یا کسی اسکول یا دوسرے تعلیمی ادارے کی جو پہلے سے سہولت میسر ہے اسی کو اگر حاصل کر لیا جائے تو ہم اس طرح کے مسائل سے بھی چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں. آلرائٹ اسٹوڈنٹس، اور کیا کیا مسائل اس کی وجہ سے زمین کے اوپر دیکھے جا رہے ہیں؟ لیس اسپیس، مور کرائم، وائلنس، ڈسٹرکشن آف کنٹری سائڈز. گاؤں اور صاف ستھرے ماحول والے جو مضافاتی علاقے ہوتے ہیں شہروں کے، ان میں بھی خرابیاں پیدا کی جا رہی ہیں. ٹاؤنز اور سوسائٹیز مسلسل جس طرح سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو وہ جگہیں جہاں سے نہ صرف خوشگوار انوائرمنٹ یا خوشگوار ماحول میسر ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ آپ کی بہت ساری ایگریکلچرل لینڈز بھی اس چیز کی زد میں آ رہی ہیں، اور اس کی وجہ سے ہم بہت سارے اینیملز، پلانٹس اور وائلڈ لائف سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں، اور مسلسل یہ پروسیس چلتا چلا جا رہا ہے. تو ان چیزوں پہ اسٹوڈنٹس خود بھی غور کریں
اور دوسروں کو بھی یہ اویئرنیس ضرور پھیلائیں. پھر انشاءاللہ تعالیٰ نیکسٹ سیشن میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ ملاقات ہوگی.